बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, एक नए वीलॉग और गपशप के साथ। मैंने इससे पहले एक वीलॉग किया था कि असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। आज उसका दूसरा हिस्सा है, लेकिन उन व्यूअर्स को, मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को समझ नहीं आएगी जब तक वो पहले वाला हिस्सा इसका नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान को किस तरह अनजानी और अजनबी मंजिलों की जानिब वो धकेला गया। फील्ड मार्शल अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा, ये दो पाकिस्तानी तारीख के कौन से किरदार थे, इन्होंने क्या गुल खिलाए और जिसका खुमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं, ये आपके सामने डिटेल रखूँगा। क्योंकि अक्सर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हिस्ट्री से इतना वाकिफ़ नहीं है कि ये जो कुछ आजकल आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी पुरानी कहानी है और बस नाम बदल बदल के, किरदार बदल बदल के अजीज़ हम वतनों, पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, सियासतदान करप्ट हैं, हुकूमत करप्ट है और फिर जो है ना वो बहरहाल आप समझते हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा KPK में वफाकी हुकूमत से पहले बजट दे दिया है, उस पर हम बात करेंगे। और आखिरी जो हमारी स्टोरी होगी वो स्टोरी ये है कि अगर इमरान खान और अदलिया और अवाम पीछे न हटे या दूसरे लफ्ज़ों में हमारी बात न मानी गई तो फिर मार्शल लॉ या एमरजेंसी वो लगेगी। ये इंकशाफ किया है नजम सेठी ने, और आप जानते हैं कि नजम सेठी किसकी ज़ुबान बोलते हैं और किसके करीब हैं, वो आपको पता है, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करना है। तो लिहाजा असल कहानी यहाँ से शुरू होती है, यानी उसके साथ ये सारा कुछ आप पहले वाला पार्ट देखें, ये वाला पार्ट देखें, तो फिर आप इंटरलिंक कर लेंगे चीज़ों को कि हम कब से इस राह पर पड़े हैं और अभी तक जो है उसी पर चले जा रहे हैं। लेकिन एक पब्लिक मैसेज है सहरा बानो साहिबा का, जो है वो ख़ासकर PMLN के सपोर्टर्स के नाम और अंकल्स के नाम, और वो पब्लिक मैसेज ये है कि बारिशें होने वाली हैं, होने लगी हैं, तो वो बराए करम अपनी जो है ना वज़ीर आला पर वो तरपाल डाल कर रखें, वरना नताइज की जिम्मेदार वो कंपनी नहीं होगी। ये सहरा बानो साहब ने फरमाया है, मैंने कहा कि पब्लिक मैसेज है दे दूं। दूसरा, 2-3 आपको पता है मुंतखब अशआर हमारा कभी ना कभी हिस्सा होता है। कुत्ती रल गई चोरा नाल, कुत्ती रल गई चोरा नाल, कादे शिकवे होरा नाल। जिस दिन भी मैं बोला सच, जिस दिन भी मैं बोला सच, लंघे रात टकोरा नाल। अहमद फराद इसलिए गायब हैं, अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुए, क्योंकि रात जो है ना फिर वो टकोरा नाल जो है वो गुजरती है। अब हम आते हैं अली अमीन गंडापुर। KPK हुकूमत ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा वफाकी हुकूमत से पहले सूबे का बजट पेश कर दिया है और इस पे वफाकी हुकूमत वो काफ़ी जो है वो परेशान है। उसकी वजह यह है कि KPK ने पेंशन्स में 10% इजाफा कर दिया है और मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया है। तालीम का बजट बड़ा अच्छा रखा है और सेहत का बजट बड़ा अच्छा रखा है। इसके अलावा अवाम को रिलीफ भी दिया है और कुछ नए टैक्सेस भी लगाए हैं। लेकिन जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया कि मैंने एक दिन KPK में गुजारा, इंतहाई जालमाना किस्म की वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। आप यकीन करें कि एग्जैक्ट 1 घंटे बाद बिजली आती है फिर चली जाती है, यानी 24 घंटों में 12 घंटे बिजली होती है और 12 घंटे बिजली नहीं होती। गर्मी आपके सामने है कि लोगों का गुजारा किस तरह हो रहा होगा। तो मैंने भी एक दिन गुजारा और काफ़ी परेशानी में गुजारा। तो अब अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 15 दिन बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सूबा किसका है, बिजली किसकी है और बटन वो किसके हाथ में है। हमने कभी भी जो सुबायत है उसकी ना हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना हम करते हैं। लेकिन आपने कश्मीर का मामला देखा, कश्मीरियों का मौक़िफ़ था कि बिजली हम पैदा करते हैं, हमसे लेकर
3 रुपए की, और हमें जो है ना वो 30 की और 40 की बेची जाती है। अगर हम उस ट्रेंड सेट को देखें तो फिर केपीके का मौके भी ठीक है। केपीके का जो डैम है वो मंगला से भी बड़ा है और वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन चारों सूबे, ये जो गुलदस्ता है ना, आप देखें कि जीबी और केपीके बिजली पैदा करते हैं। पंजाब जो है वो खुराक पैदा करता है, जिस पे मरियम नवाज की हुकूमत वो गाय बगाए पाबंदियां लगा देती है कि आप केपीके गंदम नहीं ले जा सकते, फलां फलां मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह कराची जो है वो बिजनेस का हब है, वहाँ से टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो ये जो है ना वो गुलदस्ता है। बलोचिस्तान की अगर बात करें तो बलोचिस्तान में कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ये अलहदा बात है कि उनको निकालने में हस्ब मामूल हुकूमत नालायकी का मुजाहरा कर रही है और करती है, और जितना वहाँ से फ़ायदा उठाया जाना चाहिए था उतना फायदा वो नहीं उठाया गया। बहरहाल ये गुलदस्ता है। लेकिन आपको ये भी बता चुका हूं, अभी फिर आपको बताऊंगा असल मेन स्टोरी में कि हमने इसी तरह करके मशरकी पाकिस्तान गंवा दिया, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, वहाँ पे पैसा नहीं लगाया गया। और जब शेख मुजीबुर रहमान मगरबी पाकिस्तान में आते थे, यहाँ की सड़कें और यहाँ की तरक्की देखकर वो कहते थे कि मुझे यहाँ की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। यानी पटसन वो फसल थी जो सबसे ज़्यादा वो बांग्लादेश में होती थी और उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। और मैंने ये भी आपको बताया कि मशरकी पाकिस्तान की अपनी बंदरगाह थी चैटगोंग, लेकिन जो भी चीज़ आती थी वो पहले कराची आती थी, कराची से फेरा लगा के वो चैटगोंग जाती थी और यहाँ पे बाबू अपना हिस्सा वसूल कर लेते थे। इस तरह मशरकी पाकिस्तान के ताजरों को चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती थी कि पहले जी कराची से हलाला करवाएं, उसके बाद चैटगोंग आएँ। डायरेक्ट चैटगोंग जो है वो माल नहीं जाता था। तो पहले भी यही सूरत हाल थी। अब कल परसों मैडम अज़मा बुखारी ने कहा है कि इमरान खान शेख मुजीबुर रहमान की तरह बातें कर रहे हैं, उनको शेख मुजीबुर रहमान बहुत अच्छे लगते हैं, वो मशरकी पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो कुदरती तौर पर नाम आता है। आप जो वही मिसालें कायम कर रहे हैं, आप उसी तरह जो है वो रवैया अख्तियार किए हुए हैं केपीके के साथ। अब वो जो है SIFC जो बनाई हुई है उसमें तीनों वजीर आला को वो मेरा ख्याल है 29 मई को इजलास है, दावत दी गई है, लेकिन उसमें अली अमीन गंडापुर को दावत नहीं दी गई, जो ओरिजिनल वजीर आला हैं, जिन्होंने भारी अक्सरियत ली है और जो फॉर्म 45 के वजीर आला हैं, ओरिजिनल मैंडेट है उनके पास, उनको दावत नहीं दी गई। तो ये क्या, यानी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने आपको कई दफा बताया है कि डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन से सवाल हुआ था कि पागलपन की तारीफ क्या होती है, पागल की तारीफ क्या होती है, तो आइंस्टाइन ने कहा था कि एक काम को बार बार करना और मुख्तलिफ नतीजे की तवक्को रखना ये पागलपन है। आप फिर वही कर रहे हैं। अब फिर उसी तरह जो है ना वो केपीके के लोगों के खिलाफ जो है वो बातें करते हैं, आप उनके खिलाफ जो है ना बोझ का इजहार करते हैं, क्योंकि वो आपको वोट नहीं देते। लोगों की मर्जी है, लोग जिसे चाहे है वोट दें। बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 15 दिन बाद मैं बताऊंगा कि सूबा किसका है और बटन किसके हाथ में है। मामलात बहरहाल जो है वो बेहतर नहीं है। बाकी हम तो इतने समझदार नहीं हैं, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अगली जो स्टोरी है वो ये नजम सेठी ने इंकशाफ किया है कि अगर इमरान खान पीछे ना हटे, किससे पीछे ना हटे हमें नहीं पता, अगर अवाम पीछे ना हटे, किससे पीछे नहीं हटे, चरस पीने से या पाउडर पीने से ये नहीं पता, और अगर अदलिया पीछे ना हटी, किससे पीछे ना हटी हमें नहीं पता, तो मुल्क में इमरजेंसी लग सकती है, मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है। एक दफ़ा मैंने आपको बताया था अपने वीलॉग में कि जनरल क्यानी थे ना, तो जनरल क्यानी ने डॉक्ट्राइन दिया था, उसे क्यानी डॉक्ट्राइन कहते हैं। वो डॉक्ट्राइन ये था कि अब हम डायरेक्ट आकर सामने आकर इस्लामाबाद पर कब्जा नहीं करेंगे, बल्कि हम पीछे बैठ के वो हुकूमतों को मैनेज करेंगे और पीछे बैठ के हुकूमत चलाएंगे। और इसी तरह 6 साल क्यानी साहब ने निकाले, क्योंकि वो भी एक्सटेंशन ज़दा थे, उन्होंने भी एक्सटेंशन ली थी। तो पहले कौन सी कमी रह गई है? आप अहमद फरहाद वाले जो है ना, अहमद फरहाद के घर वालों से पूछें तो वो तो कहेंगे मार्शल लॉ है।
آپ عمران ریاض کے گھر والوں سے پوچھیں وہ کہیں گے مارشل لا ہے، آپ صابر شاکر کے گھر والوں سے پوچھیں وہ کہیں گے مارشل لا سے بھی بدتر ہے۔ پہلے کون سی کسر رہ گئی ہے؟ وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سنجے دت اور وہ جو وارسی ہے یعنی منا بھائی اور سرکٹ وہ جیل میں بند تھے، تو وہاں ایس ایچ او کوئی بات کرتا ہے ان کے خلاف، تو وہ سرکٹ کہتا ہے سنجے دت کو کہ بھائی اس کو پکڑ کے مارے نا، ہم پہلے ہی اندر ہیں اور کتنا اندر جائیں گے۔ تو بات تو وہی ہے کہ اور آپ کون سا مارشل لا لگائیں گے اور آپ کون سی ایمرجنسی لگائیں گے؟ اور سوال یہ ہے کہ کس سے ہٹ جائے عمران خان؟ کس سے؟ کیا کیا عمران خان نے کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائے؟ عوام نے کیا کیا کہ عوام پیچھے نہ ہٹی؟ تو عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے، آپ نے خود الیکشن کا اعلان کیا، آپ نے خود الیکشن لیٹ کیے، چیف الیکشن کمشنر آپ کا تھا، سیکیورٹی آپ کی تھی، عملہ آپ کا تھا، حکومتیں آپ کی تھی، اس کے باوجود لوگوں نے جوتے کو، ڈھول کو، چینک کو اور اس کو بیڈ کو اور جو ہے وہ چمٹے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں نے ووٹ دیے اور 2/3 اکثریت دے دی پی ٹی آئی کو۔ تو پھر لوگ کس سے پیچھے ہٹ جائیں؟ کیوں ہٹ جائیں لوگ پیچھے؟ یہ اس بات کا کیا مطلب ہے عدلیہ پیچھے ہٹ جائے؟ کس بات سے عدلیہ پیچھے ہٹ جائے؟ کل وہ جو چیف جسٹس نے کہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے کہ ہم نہ ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہیں اور نہ ہم کسی حکومت کے ٹاؤٹ ہیں، میں نے کئی ویلاگز میں آپ کے سامنے کہا کہ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، جج صرف اور صرف انصاف کریں، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق۔ اس میں عمران خان رگڑا جاتا ہے، اس میں پی ٹی آئی رگڑی جاتی ہے، اس میں نون لیگ رگڑی جاتی ہے، اس میں ایجنسیاں رگڑی جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا؟ یعنی جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اب جو سائفر کیس لگا ہوا ہے تو سائفر کیس میں حکومت نے خود مانا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ عمران خان نے جلسے میں کہا وہی سائفر کا متن تھا۔ آپ عدت کیس دیکھ لیں، عدت کیس میں آپ کسی عالم سے پوچھ لیں کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ ترجیح اس کو دی جاتی ہے کہ ظاہر ہے عورت کا معاملہ ہے وہ سائیکل وغیرہ والے کا، لیکن یہ اتنے گھٹیے ہیں، یہ اتنے عمران کے بغض میں جو ہے وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ تاریخ اسلام کی ہسٹری کا یہ پہلا کیس ہے۔ بڑی پیاری سنت قرار دیا گیا ہے نکاح کو، اور بڑی خوشی والی سنت قرار دیا گیا ہے کہ آپ نکاح کریں بجائے حرام کے، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے جب کوئی مسلمان نکاح کرتا ہے۔ یہاں پہ وہ نکاح پہ جو ہے وہ کیس بن گیا، تیرا سید کی خیر ہے، عالیہ ہنی کی خیر ہے، خفیہ شادیوں کی خیر ہے، افسر کی بیوی کو طلاق دلوا کے اس کے ساتھ شادی کرنا وہ خیر ہے، لیکن آپ نے نکاح کیوں کیا ہے جی؟ لہٰذا وہ عدت کے اب وہ کیس ہو گئے ہیں ٹھوس، اب کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یعنی جتنے بھی کیس بنائے تھے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان وہ تڑپنے لگ جائے گا، عمران خان مرنے لگ جائے گا، وہ ہم سے ڈیل کی بھیک مانگے گا، ہم ڈیل کریں گے، اس کو بدنام کریں گے کہ یہ بھی دیکھیں یہ بھی بریکیبل ہے، یہ بھی ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا تو آپ ایمرجنسی آپ لگا دیں۔ اور ایمرجنسی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ صدر نے لگانی ہے، اور یہ صدر یہ پہلے گورنر راج لگا چکا ہے۔ سلمان تاثیر کو یاد کریں، آپ ان کو پیپلز پارٹی کو جمہوری نہ سمجھے کہ یہ جمہوری ہیں یا یہ ایمرجنسی نہیں لگائیں گے، بالکل ایمرجنسی لگا دیں آپ۔ اس کے بعد ایمرجنسی جائے گی ججوں کے پاس، ججوں کا رویہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایمرجنسی لگانے کی وجہ یہی ہے کہ جج مینج نہیں ہو رہے، جج اپنی سپیس لے رہے ہیں، جج اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لگا دیں ایمرجنسی۔ بات وہی ہے نا کہ جی وہ کتی رل گئی چورا نال، بات تو وہی ہے، آپ لگا دیں۔ میں آپ کو پوری سٹوری سناؤں گا نا، یہ آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے، لازمی دیکھنا ہے۔ کہانی اصل یہاں سے شروع ہوتی ہے اور آج اس کا پارٹ 2 کہ یہاں پہ کیا کیا دھندا ہوتا رہا، یہاں پہ کیا کیا دھندا ہو رہا ہے، اور پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں کس کا کردار ہے وہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ کہ پاکستان کی بجائے ذاتی لڑائیاں، ذاتی اقتدار، ذاتی اختیارات، ذاتی بیگمات، سارا کچھ یہ چل رہا تھا، ابھی بھی وہی چل رہا ہے، پسند ناپسند چل رہی ہے، عوام پریورٹی ہے ہی نہیں، عوام کسی کی ترجیح ہے ہی نہیں، بس ایکسٹینشنیں اور زیادہ سے زیادہ میں کھینچوں۔ آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایئر چیف صاحب جو ہیں انہوں نے کتنے ملکوں پہ بمباری کی کہ وہ 1 سال ایکسٹینشن لے کر بیٹھ گئے کہ میں ہوں جی۔ آپ کو نام آتا ہے ان کا
کہ وہ اتنے مشہور آدمی ہیں یا اتنے ملکوں پہ انہوں نے بمباری کی ہے یا اتنے ملک انہوں نے فتح کیے ہیں کہ وہ 1 سال کی انہوں نے ایکسٹینشن لے لی ہے. کیوں لے لی ہے اور کیوں دی گئی ہے؟ کہ آئندہ راستہ جو ہے نا وہ بحال ہو, آئندہ مثال موجود ہو جائے. اور خوبی کیا ہے ایئر چیف مارشل کی کہ ان کا بھائی فارم 47 پہ نون لیگ کا ایم این اے بنا ہے, زور زبردستی سے ہارا ہوا تھا, 3 نمبر پہ تھا لیکن وہ ایم این اے بن گئے. ایئر چیف صاحب 1 سال کی توسیع, وہ جو بعد میں تھے وہ ایئر وائس مارشل, وہ ان کی ناک بہتی تھی, انہوں نے لموانا, انہوں نے کپڑے پھٹے ہوئے یا ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا کہ وہ آتے اور ملک کی, لیکن نہیں, یہاں کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا. یہاں کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ قبر میں اتاریں, وہ ضیاء صاحب کی طرح کہ جی ہمیں قبر. کل آپ کو واقعہ سنایا تھا وہ پنوشے کا, وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ میری اصل طاقت وردی ہے. پھر کیا ہوا اس وردی کے ساتھ, وہ آپ پچھلا ویلاگ دیکھ لیں. تو بہرحال جی کہ جی عمران خان نہ ہٹے, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کس بات سے نہ ہٹے, یا عوام پیچھے نہ ہٹے. عوام پاؤڈر پینے پائن, عوام چرس پینے پائن, عوام ککرے نے پائن, یا عوام کھلے عام جو ہے نا روڈوں پہ رفع حاجت کر رہے ہیں جس سے کہا جا رہا ہے کہ عوام پیچھے ہٹ جائیں, پردے میں چلے جائیں. یا عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ عدلیہ پہلی دفعہ تو اپنی سپیس لے رہی ہے, عدلیہ پہلی دفعہ تو اپنے آپ کو شو کر رہی ہے کہ نہیں ہم بھی جو ہے نا وہ آئینی ادارہ ہے, ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم انصاف دیں گے. محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے سیکٹر کمانڈر اور ایس ایچ او برابر ہیں, وہاں سے آپ کو برداشت نہیں ہوا تو بالکل ٹھیک ہے. محسن اختر کیانی صاحب نے, اس ملک میں اور کوئی نہیں ہے, اس ملک اور کوئی ولی وارث نہیں ہے. آپ نے جی ایمرجنسی لگانی ہے لگا دیں, آپ نے مارشل لا لگانا ہے لگا دیں. پہلے کیڑا سا اتنا انجوائے کر رہے ہوں, ہر طرف بہاران, ہر طرف کالے بدلین اور موسم ٹھیک ہے, تو پہلے جیڑا کام کرنے پہ ہو وہ مارشل لا دیو, سیدھا سیدھا, نہ ہوئے بانس نہ وجہ بانسری. مارشل لا جو ہو سی اسم ہی نہ بولساں, کوئی بھی نہ بول سی بھائی ملک کوئی جی مارشل لا لگو ہے. یہ ابھی میں آپ کے سامنے سٹوری شروع کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے, اس کا ویلاگ پہلے سننا ہے, پھر یہ آپ نے ویلاگ سننا ہے, تب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہاں تک ملک کو کس نے پہنچایا ہے, یہ راستہ کس نے دکھایا ہے. ایک دفعہ آپ کو ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ رو رہا تھا, میرے جیسا بندہ اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میری ٹانگوں کے درمیان سے کتا گزر گیا ہے. تو اس بندے نے کہا یار کتا گزر گیا ہے, ٹھیک ہے گزر گیا, اب رو کیوں رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ راستہ نہ بنا لے پکا پکا, دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی. وہی یعنی یہ راستہ کس نے دکھایا, اس پہ کس نے قوم کو لگایا, اور یہ قوم انجانی منزلوں کی طرف کیوں بڑھی, اور کیوں اب تک قافلے جا کے دلدلوں میں ٹھہرے, رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے, ہم کیوں دلدلوں میں آ کر ٹھہرے, اس کی وجہ سنیں. لیکن درخواست یہ ہے جنہوں نے وہ ویلاگ نہیں سنا نا, اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے, وہ سنیں پھر آپ کو اصل مزہ آئے گا. 27 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا اپنی بیگم ناہید مرزا کے ساتھ ملک بدر کر دیے گئے. سکندر مرزا کے بیٹے ہمایوں مرزا نے 1999 میں نیو یارک سے چھپنے والی کتاب فرام پلاسی ٹو پاکستان, کتاب کا نام ہے, میں لکھا ہے میر جعفر کے پوتے سکندر مرزا اگر ایک ایرانی خاتون ناہید سے شادی نہ کرتے تو انہیں ایوان صدر سے نہ نکالا جاتا. سکندر مرزا نے ایک ایرانی ملٹری اتاشی مہدی کی بیوی سے عشق لڑایا اور پھر شادی کی, آگے تفصیل آئے گی. نہ کرتے تو انہیں ایوان صدر سے نہ نکالا جاتا, کیونکہ فوجی عامر کا خیال تھا کہ غیر ملکی سفارتی اہلکار کی بیوی سے شادی کر کے سکندر مرزا نے ضابطے کی خود ہی خلاف ورزی کی ہے, جو خود انہوں نے اس وقت بنایا تھا جب وہ پاکستان کے سیکٹری دفاع تھے. یعنی یہ ضابطہ تھا کہ آپ غیر ملکی خاتون سے شادی نہیں کر سکتے, تو خود ہی خلاف ورزی کر دی. جی اس شادی کی وجہ سے فوج کے جوانوں اور افسروں میں ان کی ساکھ مجروح ہوئی تھی. بیگم ناہید سکندر مرزا آخر کون تھی؟
یہ بیگم ناہید سکندر مرزا کون تھی اور ان کی شادی سکندر مرزا سے کیسے ہوئی، یہ سنیں۔ جی، ناہید مرزا کوئی عام خاتون ہرگز نہیں تھی، بلکہ ان کا تعلق مشہور فاتح امیر تیمور کے خاندان سے تھا۔ ان کے والد ایران کے صوبے خراسان کے با اثر جاگیردار تھے، جو مسلسل 13 بار ایران کے پارلیمنٹری ڈپٹی منتخب ہو چکے تھے، مسلسل 13 بار۔ وہ ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق کی کابینہ میں پہلے افرادی قوت اور بعد میں وزیر داخلہ رہے۔ ناہید مرزا کے والد، جبکہ ناہید مرزا کی والدہ ایران کے بادشاہ فتح علی شاہ کی تیسری پشت سے تھیں جو والدہ تھیں۔ ان کے بھائی بھی ایران کے سینئر سفارتکار رہے، جن کو دلی اور ماسکو کے علاوہ لندن میں بھی شاہ کا، رضا شاہ پہلوی شاہ ایران، شاہ کا آخری سفیر ہونے کا اعزاز حاصل ہے ان کے بھائی کو۔ ناہید مرزا کی شادی نوجوانی میں ہی ایک کرنل مہدی سے ہو گئی تھی۔ مہدی کا باپ اور چچا دونوں فوج میں جرنیل تھے، اور مہدی کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا تھا کہ وہ بھی ترقی کی منازل جلد طے کر لے گا، جو کرنل تھا۔ 1951 کرنل مہدی کی تقرری کراچی میں ایرانی سفارت خانے میں بطور ملٹری اتاشی ہوئی۔ کراچی میں روسی سفارت خانے کی ایک تقریب میں سکندر مرزا کی پہلی ملاقات ناہید مہدی سے ہوئی، جب وہ سیکرٹری دفاع تھے۔ ناہید مہدی کی عمر اس وقت لگ بھگ 30 سال 30 ایئرز اور سکندر مرزا کی 52 سال تھی۔ سکندر مرزا 6 بچوں کے باپ اور ناہید ایک بیٹی کی ماں تھی۔ یہ لو سٹوری شروع ہو رہی ہے، 6 بچوں کا باپ۔ سکندر مرزا مہمانوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے اچانک ناہید مہدی کے پاس آ کر رک گئے۔ یہ سننا ہے، ان کی آنکھوں میں نہ جانے انہیں کیا دکھائی دیا کہ انہوں نے فوراً ناہید سے کہہ دیا کہ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ پہلے شادی شدہ ہے، ایک بیٹی بھی ہے وہ خاتون۔ ناہید جانتی تھی کہ سکندر مرزا سیکرٹری دفاع ہیں اور وہ ایک دوسرے ملک کے ملٹری اتاشی کی بیوی ہیں۔ ان دونوں میں اگر کوئی چیز مشترک تھی تو وہ صرف یہ تھی کہ ناہید مرزا کی طرح سکندر مرزا بھی اعلیٰ حسب نسب رکھتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد میں سے سید زین العابدین نجفی مغل دور میں عراق سے ہندوستان آئے تھے۔ وہ حضرت علی مولا علی علیہ السلام کے روضہ مبارک نجف اشرف کے چابی بردار تھے، یعنی وہ زین العابدین جو تھے سید زین العابدین نجفی، ان کے پاس کسی دور میں مولا علی کے جو ہے وہ روضہ مبارک کی چابی ہوا کرتی تھی۔ جی، چابی بردار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مغل دربار نے انہیں نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ ان کو بنگال، بہار اور اڑیسہ کا نواب بھی بنا دیا، یعنی مغلوں نے اس وجہ سے بہت زیادہ عزت دی۔ آنے والی کئی نسلوں تک ان کا یہ عہدہ برقرار رہا۔ سید زین العابدین کا مرشد آباد ان کا دارالحکومت تھا۔ ناہید اور سکندر مرزا نے عمر کے اتنے بڑے فرق کے باوجود محبت کی سیڑھیاں جلد طے کر لی، یعنی کہا جاتا ہے وہ جو روسی دعوت تھی اس میں جب ان کی ملاقات ہوئی تو ملاقات کے بعد ان کا خفیہ معاشقہ شروع ہو گیا، اور سکندر مرزا وہ بار بار ناہید سے جو ہے وہ ملنے لگے، حالانکہ وہ شادی شدہ تھی۔ اور ایک واقعہ وہ قدرت اللہ شہاب صاحب نے جو ہے وہ لکھا ہے اس دور کا، کہ ایک دن صبح ناہید نے ابھی بیوی نہیں بنی تھی، ایک آملیٹ تیار کیا اور سکندر مرزا نے وہ آملیٹ کھایا، اور وہ آملیٹ سکندر مرزا کو اتنا پسند آیا یا بنانے والے ہاتھ اتنے پسند آئے کہ سکندر مرزا نے اس دور میں ناہید مرزا کو 5 لاکھ، جو ابھی ناہید مہدی تھی ان کو 5 لاکھ کا چیک دیا تھا۔ 5 لاکھ کا اس دور میں ایک آملیٹ پاکستان کو 5 لاکھ کا پڑ رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں، یعنی یہ اخلاقی حیثیت چیک کریں کہ اس کے بعد خفیہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کیا ہوا؟
नाहीद और सिकंदर मिर्जा ने उम्र के इतने बड़े फर्क के बावजूद मोहब्बत की सीढ़ियां जल्द तय कर ली। कर्नल मेहदी से तलाक लेकर नाहीद ने दिसंबर 1952 में सिकंदर मिर्जा से लंदन में खुफिया शादी कर ली। और ये वही नाहीद मिर्जा हैं जब एक दफा हुसैन शहीद सोहरवर्दी के घर वो चलती रही, महफिल चलती रही और इतनी ज्यादा चढ़ा गए मियाँ बीवी कि सिकंदर मिर्जा इसी तरह घर चले गए। और जब वो घर पहुंचे तो कुदरतुल्लाह शवाब साहब कहते हैं, मुझे हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने घबराए हुए लहजे में बुलाया कि इधर आओ। मैं गया तो सोफे पे और अजीब किस्म का लिबास पहने नाहीद मिर्जा पड़ी थी और उन्होंने मुझे कहा कि इसका कोई बंदोबस्त करो। इसका शौहर इसको भूल कर घर चला गया। सिकंदर मिर्जा साहब, ये हो रहा था मुल्क के साथ ये। जी, नाहीद की बेटी लंदन में ज़ेर तालीम थी, इसलिए नाहीद का ख्याल था कि बाकी जिंदगी लंदन में ही गुजारेंगे। सिकंदर मिर्जा अपने ओहदे से इस्तीफा देने के लिए पाकिस्तान तो आ गए मगर वापस नहीं जा सके। यहां हालात ही ऐसे बने कि उन्हें जनवरी 1954 में मशरकी पाकिस्तान का गवर्नर लगा दिया गया। आपने गेम चेक करनी है, गुड्डी गुड्डे का खेल। ये मुल्क के साथ क्या हो रहा है कैद आदम के बाद, और ये क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ, ये आपने देखना है। गवर्नर लगा दिया गया। नाहीद मिर्जा के बारे में यह भी कहा जाता है कि जुल्फकार अली भुट्टो की जो बेगम थी, बेगम नुसरत भुट्टो भी उन्हीं के खानदान से थी, यानी नाहीद मिर्जा के, शायद उनकी कजन थी, यह भी मशहूर था। और जुल्फकार अली भुट्टो और नुसरत भुट्टो की शादी में सिकंदर मिर्जा और नाहीद मिर्जा ने मरकजी किरदार अदा किया था। नुसरत भुट्टो भी ईरानी थी बेसिकली। सितंबर 1954 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने कानून साज असम्बली को बरतरफ कर दिया बैठे बैठे, जिसके बाद बनने वाली हुकूमत ने सिकंदर मिर्जा को वजीर दाखिला पहले और जनरल अयूब खान वजीर दिफा बन गए, यानी फौजी जो आर्मी चीफ थे वो वजीर दिफा बन गए और सिकंदर मिर्जा वजीर दाखिला बन गए। अन्ना वंडे रेवड़ियां ते वाल वाल आपने को ये हाल देख लें। सिकंदर मिर्जा को जो है वजीर दाखिला और जनरल अयूब खान को वजीर दिफा बना दिया गया। जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद अपने इलाज के लिए लंदन गए तो सिकंदर मिर्जा कायम मकाम गवर्नर जनरल बन गए। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के बारे में भी एक दिलचस्प कहानी ये मशहूर है कि वो बात जब करते थे तो वो किसी को समझ नहीं आती थी, इस तरह। ये कुदरतुल्लाह शवाब ने लिखा है। उनकी एक हॉलैंड की नर्स थी, ये सुनना है, हॉलैंड की नर्स थी। गवर्नर जनरल जो भी कहते थे वो नर्स लोगों को बताया करती थी कि गवर्नर जनरल ये कह रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आती थी। 1 साल तक वो नर्स इस मुल्क पे हुकूमत करती रही। गुलाम मोहम्मद क्या कहता था किसी को कोई पता नहीं। शहाब साहब ने भी लिखा है, वो औरत तर्जमा करती थी, वो नर्स, न कोई रिश्ता, न बीवी, न बेटी, न माँ, वो नर्स, वो गवर्नर जनरल के पास रहती थी, वो तर्जमा करती थी और फिर वो तर्जमा क्या होता था और वो हुक्म पूरे मुल्क में नाफिज हो जाता, वो जो नर्स कहती थी। ठीक है जी, ये मुल्क चल रहा है। खैर, सिकंदर मिर्जा कायम मकाम गवर्नर जनरल बन गए और फिर उन्होंने गुलाम मोहम्मद को भी बरतरफ करके खुद ही ये ओहदा संभाल लिया। जब 1956 की असम्बली ने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया तो इसी असम्बली ने मुतफिका तौर पर सिकंदर मिर्जा को पहला सदर मुंतखब कर लिया। नाहीद मिर्जा खातून अव्वल की हैसियत से उनके साथ रही। अब वो खातून अव्वल बन गई। ईरान, तुर्की, स्पेन और पुर्तगाल के सरकारी दौरों पर भी गई खातून अव्वल। उसी दौर में रूसी और चीनी रहनुमाओं ने भी पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में नाहीद मिर्जा को ईरानी होने की वजह से हमेशा शक की निगाहों से देखा जाता था, लेकिन बेगम राना लियाकत अली खान हमेशा उनकी इखलाकी मदद के लिए मौजूद होती थी। सिकंदर मिर्जा मीर जाफर के खानदान से ताल्लुक रखते थे, वही मीर जाफर जिनके बारे में डॉक्टर इकबाल फरमा गए थे कि जाफर अज बंगाल, सादिक अज दक्कन, नंगे आदम, नंगे दीन, नंगे वतन। यह खानदान निहायत अमीर था और जिसके अंग्रेज हुकूमत से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जाहिर है गोरों की खिदमत की थी, जब भी तो अंग्रेजों ने उन्हें
پاکستان میں 10 عہدے پر فائز کیا۔ اسکندر مرزا کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، آپ نے سن لینا ہے، کئی عہدوں پہ فائز کیا۔ اس کے بعد جی اسی لیے اس نے اپنے دور میں اسلامی طرز سیاست، اسلامی تعلیمات اور نظام اسلامی کے نفاذ میں انقلابوں کے باوجود، کئی انقلابوں کے باوجود بہت رکاوٹیں کھڑی کیں کہ کہیں یہاں پہ اسلامی نظام نہ نافذ ہو جائے، اسلامی تعلیمات نہ نافذ ہو جائیں۔ گوروں کا پالا ہوا تھا نا، میر جعفر کا پوتا تھا، اگر اسلام نافذ ہو جاتا اس دور میں نیا نیا طالبان کی طرح، پھر کیا ہوا جی؟ اس نے رکاوٹیں کھڑی کی، جن میں لاہور میں مجلس احرار کے 10,000 نوجوانوں کا قتل بھی شامل ہے۔ یعنی عبداللہ شاہ بخاری، یعنی وہ ان کی مجلس کے 10,000 نوجوانوں کو قتل کیا گیا۔ پاکستان میں دور اقتدار میں اس نے نہایت عیش و عشرت کی زندگی گزاری، 5 لاکھ کا آملیٹ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سیاسی بحران کے سبب اسکندر مرزا نے پاکستان کا پہلا مارشل لا نافذ کیا، آئین معطل کر دیا، اسمبلیاں توڑ دیں اور اپنے پرانے دوست فیلڈ مارشل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نامزد کر دیا۔ اس موقع پر میرے عزیز ہم وطنوں والی تقریر تو نہ کی گئی، مگر ریڈیو اور ٹیلی گراف کی عمارتوں کو گھیرے میں لینے کے لیے چند فوجی دستے پہنچ گئے۔ دیکھ لیں سٹوری، فوجی پہنچ گئے، اس کا چونکہ ٹی وی تھا نہیں، ریڈیو تھا، ٹیلی گراف تھا، وہاں پہ فوجی پہنچ گئے، 111 بریگیڈ یا کسی کے بھی، وہی سٹوری جو آپ دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، دیواریں پھلانگ کر، گیٹ پھلانگ کر۔ اس کے بعد اسکندر مرزا کے اس فیصلے کی تحریری کاپیاں میڈیا کو جاری کی گئیں۔ تاریخ دانوں کی اکثریت کے مطابق یہی وہ ناگزیر فیصلہ تھا جس نے ملک پر ایسی سیاہ تاریک رات طاری کر دی، سیاہ تاریک رات طاری کر دی، جس کے سائے آج بھی پوری طرح سے نہیں چھٹ سکے۔ آج بھی دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسکندر مرزا کے تحریر کردہ فیصلے کی کاپیاں آنے والے اشروں میں بھی بار بار تقسیم ہوتی رہی۔ وہی کاپیاں ایوب خان کے بعد یحییٰ خان نے تقسیم کی، یحییٰ خان کے بعد ضیاء نے تقسیم کی، ضیاء کے بعد مشرف نے تقسیم کی، اور اب وہ آپ کو پتہ ہے بس کردار بدلتے رہے، کہانی وہی پرانی رہی، کہانی وہی تھی۔ عزیز ہم وطنوں، مثال کے طور پر دیکھیے کہ اس رات تقسیم ہونے والے فیصلے میں کیا لکھا تھا، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ یعنی یہ غور کرنا ہے کہ فیصلے میں کیا لکھا تھا، پھر ضیاء کی تقریر، مشرف کی تقریر، یحییٰ کی تقریر، جب انہوں نے مارشل لا لگایا تو آپ نے وہ یوٹیوب پہ سن لینی ہے۔ یہ تحریر تھی، تحریری حکم اسکندر مرزا کا۔ میں پچھلے 2 سال سے شدید تشویش کے عالم میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی آپ اس طرح سمجھیں کہ میں مارشل لا لگا رہا ہوں اور یہ جو ہے نا میں قوم سے خطاب کر رہا ہوں، یہ وہ خطاب تھا۔ میں پچھلے 2 سال سے شدید تشویش کے عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں طاقت کی بے رحم رسا کشی جاری ہے، بدعنوانی عروج پر ہے، کرپشن، بے نظیر نواز شریف، کرپشن بدعنوانی عروج پر ہے، اور ہمارے محب وطن، سادہ، محنتی اور ایماندار عوام کے استحصال کا بازار گرم ہے۔ عوام کا لازمی ذکر کرتے ہیں، عوام سے تعلق نہیں ہوتا، رکھ رکھاؤ کا فقدان ہے، اور اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے اعلی کار بنا دیا گیا ہے۔ یہ مارشل لا لگا رہے ہیں اسکندر مرزا۔ سیاسی جماعتوں کی ذہنیت اس قدر گر چکی ہے کہ مجھے یقین نہیں رہا کہ انتخابات سے موجودہ داخلی انتشار بہتر ہوگا اور ہم ایسی مضبوط حکومت بنا پائیں گے جو ہمیں آج درپیش لاتعداد اور پیچیدہ مسائل حل کر سکے گی۔ مارشل لا لگ رہا ہے ہمارے لیے، ابھی لگا نا، پھر یہ تقریر یاد کر سنبھال کے رکھنا ہے وی لاگ۔ ہمارے لیے چاند سے نئے لوگ نہیں آئیں گے، یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے۔ اپنے مقاصد کے لیے انتخابات میں بھی دھاندلی سے باز نہیں آئیں گے، وہی آ جائیں گے۔
یہ لوگ واپس آ کر بھی وہی ہتھ کنڈے استعمال کریں گے جنہیں استعمال کر کے انہوں نے جمہوریت کو مذاق بنا رکھا تھا۔ ابھی انہوں نے سیاستدانوں نے مذاق بنا رکھا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 1958 سے آج تک تمام مارشل لاؤ میں یہی مضمون ختم ہو گیا ہے، یہی مضمون نقل ہوتا رہا ہے جتنے بھی مارشل لاء لگے ہیں، اور تمام آمروں نے جمہوریت کی بساط لپیٹنے کے لیے کم و بیش ایسے ہی الفاظ دہرائے ہیں۔ عزیز ہم وطنوں، بہرکیف مارشل لاء کے نفاذ کے بعد اسکندر مرزا کے فوجی مشیروں نے انہیں بتایا کہ جب آپ نے آئین ہی معطل کر دیا ہے تو آپ نے اپنا عہدہ صدارت بھی ختم کر دیا ہے۔ اس ڈفر کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس آئین کو وہ معطل کر رہا ہے، ایوب خان کو تو پتا تھا، وہ تو مکار تھا کہ یہ آئین معطل کرے گا نا یہ بھی صدر نہیں رہے گا۔ اسکندر مرزا کو نہیں پتا تھا کہ میں جو آئین معطل کر رہا ہوں نا اسے آئین کے تحت میں صدر ہوں، اس کو نہیں پتا تھا، اس نے آئین معطل کر دیا۔ جب واپس آیا تو مشیروں نے کیا کہا؟ اپنا عہدہ صدارت بھی ختم کر دیا آئین معطل کر کے، اور اب آپ حکومت کا نیا سربراہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان کو بنا چکے ہیں، آپ خود فارغ ہو گئے ہیں۔ جی اسکندر مرزا نے اپنا صدر کا عہدہ جاری رکھنے کی کوشش تو کی، مگر 3 ہفتوں بعد 27 اکتوبر کو مارشل لاء کے چیف ایڈمنسٹریٹر نے ایوان صدر سے بے دخل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جنرل اعظم، جنرل برکی اور جنرل خالد شاہ یہ لکھا ہوا جو ہے وہ استعفیٰ لائے تھے، ایوان صدر میں ملازموں نے منع کیا، انہوں نے ملازموں کو کان کے نیچے دی۔ ان 3 جرنیلوں نے جا کے اسکندر مرزا سے سائن کروائے اور انہیں کہا کہ فوراً سامان تیار کریں، ابھی آپ نے جانا ہے۔ اور یہ بھی مبینہ طور پہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جنرل برکی نے مکے مار مار کے اسکندر مرزا کا خون نکال دیا تھا، اس نے مزاحمت کی۔ یہ پھر یہاں تک بات پہنچ گئی، ایوب خان کو سارا پتہ تھا، پہلے ہی بے دخل کر دیا۔ اسکندر مرزا بیوروکریسی اور فوج کا پالا ہوا شخص تھا، یعنی اس کو بیوروکریسی اور فوج نے پالا تھا، اس لیے ملک کو جمہوریت سے آمریت کی طرف دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی کوشش تھی وہ صدر کے عہدے پر ہمیشہ فائز رہے، ہمیشہ۔ اس لیے اس نے سیاستدانوں کا ایک ایسا گروہ تیار کیا جس نے سازشوں کے تانے بانے تیار کیے۔ ہائے میرا یتیم ملک، دیکھ لیں یہ کیا کر رہے ہیں آپس میں قائد اعظم کے جانے کے بعد۔ اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ ایوب خان کو رینک نہیں لگانا، یہ سیاست میں دلچسپی لیتا ہے۔ جنرل گریسی نے بھی یہی کہا تھا۔ اسکندر مرزا کے اشاروں پر حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہی، ادھر نہرو آئین بنا رہا تھا، جمہوریت مستحکم ہو رہی تھی، اور ادھر دیکھیں، لیکن پھر ان کے اقتدار کو ہی آگ لگ گئی، اس گھر کو آگ لگ گئی۔ اس گھر کے چراغ سے اپنے یار غار فیلڈ مارشل ایوب خان کے ہاتھوں ملک سے جلاوطن کر دیا گیا۔ ابھی سٹوری بتائی ہے، ایوب خان کو انہوں نے خود چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنایا، اور پھر اسی ہاتھوں رسوائی ہوئے آئینی اور قانونی نظام کو لپیٹ کر ملک کو ایک نئی اور انجانی منزل تک پہنچا دینے والی ان دو شخصیات کے درمیان دشمنی کا پہلا بیج ایوب خان کے ہی ایک مطالبے سے پھوٹا۔ دشمنی کب پڑی؟ جب انہوں نے اسکندر مرزا سے کہا کہ وہ 2 خط تحریر کریں۔ ایوب خان نے اسکندر مرزا کو کہا 2 خط لکھیں۔ کون سے؟ ایک وزیر اعظم فیروز خان نون کے نام، جس میں بتایا جائے کہ یہ ماورائے آئین قدم کیوں اٹھایا گیا، اسمبلیاں توڑنے والا اور مارشل لاء والا، اور دوسرا خط خود ایوب خان کے نام، جس میں مارشل لاء کے تمام اختیارات بلا تردد ان کے سپرد کر دیے جائیں۔ 2 خط لکھو فیروز خان نون کو کہ تو نس، وہ تو ویسے بھی وزیر اعظم تھا، اور ایک خط مجھے لکھو کہ سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں، جی سپرد کر دیے جائیں۔ اسکندر مرزا نے پہلا خط فوری طور پر لکھ دیا، لیکن دوسرا خط لکھنے میں انہیں اعتراض تھا، سارے اختیارات۔ لیکن 3 دن کی مزاحمت کے بعد یہ کام انہوں نے بالآخر کر ہی دیا۔ ظاہر ہے طاقت، بم بندوقیں، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ایوب خان کے دل میں اس کے لیے خلش
پیدا ہو چکی تھی۔ اسکندر مرزا تو یہ کہتے ہیں کہ مارشل لا کے نفاذ کے فوراً بعد ہی ایوب خان کے انداز بدل گئے تھے، ظاہر ہے طاقت مل گئی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ ان کے بقول ایوب خان اتنے شاطر تھے کہ مکاولی بھی ان سے دھوکہ کھا جاتے۔ مکاولی کون ہے؟ یہ کسی دن ویلاگ کروں گا کہ مکاولی کون تھا۔ ان دو خطوط کے لکھے جانے کے بعد معاملات درست ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، بلکہ اسکندر مرزا کے بقول ایوب خان نے ان سے نگاہ ملا کر بات کرنا بند کر دی تھی۔ اب ایوب خان کو کیا ضرورت تھی؟ اس کے برعکس ایوب خان الزام لگاتے ہیں کہ مارشل لا کے نفاذ کے بعد میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ اسکندر مرزا اور ناہید مرزا اور بیگم ناہید مرزا اور اسکندر مرزا کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کی آواز باہر تک سنائی دیتی تھی۔ یہ ملک چل رہا ہے، میاں بیوی اتنا لڑتے کہ باہر آوازیں آتی۔ وہ کہا کرتی کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے تمام اختیارات ایوب خان کے پاس چلے گئے ہیں، یوں گویا تم نے اپنے ہاتھ خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر ایوب خان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہیں۔ ناہید مرزا کہتی ہیں، اور کہتی بھی ٹھیک تھی۔ ایوب خان الزام لگاتے ہیں کہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اسکندر مرزا اسی راستے پر چل پڑے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے انٹیلیجنس کے ذریعے فوجی دستوں کی نقل و حرکت اور ان کی پوزیشن کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی۔ ملک کی سلامتی ادارے پر بات اگر کی تو ملک کی سلامتی، پھر اسکندر مرزا پہ لگا دیا گیا الزام، جبکہ ایئر فورس کے ذریعے کئی اہم جرنیلوں کو گرفتار کرانے کی بھی کوشش کی۔ ایوب خان لکھتے ہیں، سازش کے بے نقاب ہونے کے بعد انہوں نے اسکندر مرزا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں شخصیات کے درمیان ہونے والے مکالمے سے واضح ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا منظر بننے والا تھا۔ اب یہ مکالمہ ہے۔ ایوب خان کہہ رہے ہیں، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ فوجی افسروں کی گرفتاری کے احکامات دیتے رہے ہیں۔ اسکندر مرزا، آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، اس میں ذرا بھی سچ نہیں۔ ایوب خان، دیکھیے یہ عیاری اور چال بازی ختم کریں، ہوشیار رہیں، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، حالانکہ اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب آپ کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں، پھر آپ ایسی شرارتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دو سوکنے ہیں جو ملک کے دو بڑے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا ہے گلو شال میلہ۔ ایک ایسے صدر کے ساتھ گفتگو میں ایوب خان، جس کی وفاداری کا دم بھرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، عیاری، چال بازی، آگ سے کھیلنا اور شرارت جیسے الفاظ کا بھی استعمال کر رہے تھے۔ ادھر کہہ رہے ہیں آپ کی وفاداری کا دم بھر رہے ہیں، ادھر یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ ایک وارننگ کی سی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ مکالمہ ایک ہی راستے کے مسافروں یعنی مارشل لا لگانے والے دو طاقتور شخص، ان کے درمیان تیزی سے بڑھنے والی یہ دوریاں کچھ ایسی غیر فطری بھی نہیں تھی، فطرتی تھی ظاہر ہے۔ اس کا سبب صدر کے سیکرٹری قدرت اللہ شہاب بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خود نوشت شہاب نامہ میں لکھا ہے کہ مارشل لا کے نفاذ کے بعد اگلے روز میں ایوان صدر پہنچا تو وہاں صدر مملکت یعنی اسکندر مرزا کٹی ہوئی پتنگ کی طرح پھر رہے تھے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ آئین کی منسوخی کی صورت میں انہوں نے وہ شاخ ہی کاٹ ڈالی تھی جس پر ان کا اپنا آشیانہ تھا۔ آئین ہی معطل کر دیا تو صدارت۔ آئین کے خاتمے کے بعد صدر مملکت کا منصب اضافی اور غیر ضروری ہو چکا تھا، جس کے مناظر مارشل لا کے نفاذ کے اگلے ہی روز دکھائی دینے لگے تھے۔ کچھ ایسی بات ایوب خان نے بھی لکھی ہے۔ ان کے مطابق فوج کے شعبہ قانون نے انہیں مشورہ دیا کہ مارشل لا کے نفاذ کے بعد صدر کا منصب اضافی ہو چکا ہے، لہذا ضروری ہے اس سے نجات حاصل کر لی جائے۔ نواں گیم، نوی خاروش، گولفر، حکومت الٹ دیو، حکومت بدل دیو، رجیم چینج کرا دیو۔ جنرل ایوب خان ہوں یا اسکندر مرزا، دونوں مارشل لا کی وجہ سیاستدانوں کو قرار دیتے تھے پہلے دن سے۔ دونوں کا خیال تھا سیاستدان اس ملک کے وفادار نہیں ہیں، اب بھی یہی حال ہے۔
اور اقتدار کی ہوس میں پاکستان کو تباہ کر دیں گے، ہم سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اسکندر مرزا ایک اضافی بات بھی کہتے تھے کہ سیاستدان ایوان صدر کے سامنے جلسے کرتے تھے اور انہیں دھمکیاں اور گالیاں دیا کرتے تھے، تو کیا ہوا؟ حالانکہ اپوزیشن حکمرانوں پر تنقید کیا ہی کرتی ہے، یہ کوئی معمولی یہ کوئی معقول بات نہیں تھی، تو اپوزیشن کرتی ہے، دھمکیاں بھی دیتی ہے، گالیاں بھی دیتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، تو اس سے جو ہے نا اسکندر مرزا کو کیا پرابلم تھی؟ لیکن پرابلم کیا تھی آگے سنیں۔ خان آف کلات میر احمد یار خان بلوچ کا خیال ہے کہ اسکندر مرزا آئندہ انتخابات سے خوفزدہ تھے اور سمجھتے تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح اور حسین شہید سہروردی جیسے قد آور رہنماؤں کے مقابلے میں ان کی دال گلنے والی نہیں، وہ کسی صورت الیکشن نہیں جیت پائیں گے، اسی لیے انتخاب سے فرار کا راستہ اختیار کرنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ جبکہ قدرت اللہ شہاب اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان کو اگلی مدت کے لیے بھی صدر بننے کی خواہش تھی، اگلی مدت سارے، لیکن 1956 کے آئین کے مطابق ایک صدر رہتے ہوئے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا اہل نہیں ہوتا تھا۔ آئندہ صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے انہیں مستعفی ہونا پڑتا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، لہذا مارشل لاء کے نفاذ میں انہیں زیادہ آسانی دکھائی دی۔ دیکھا ہے کہ صدارتی الیکشن میں نہیں لڑ سکوں گا، عہدے صدر استعفیٰ دوں گا تو ووٹ نہیں پڑیں گے، اس نے مارشل لاء ٹھوک دیا۔ 200 برس قبل انگریزوں کی مدد سے نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال میں اپنے اقتدار کا راستہ ہموار کرنے والے میر جعفر کی اولاد اسکندر مرزا بھی سلطانی مزاج رکھتے تھے۔ پاکستان کے ہمسائے میں اس زمانے میں 2 بادشاہتیں موجود تھیں، نمبر 1 افغانستان اور دوسری ایران کی۔ اسکندر مرزا جب ان بادشاہوں کے جاہ و جلال کو دیکھتے تو ان کے دل میں بھی ایسی خواہش سر اٹھاتی۔ اس نوعیت کے کچھ آنکھوں دیکھے واقعات قدرت اللہ شہاب نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ کابل کے شاہی محل دل کشا کا ہے، یہ محل کا نام تھا، جس کی چکا چوند دیکھ کر اسکندر مرزا کی آنکھیں چمک اٹھی، اور دوسرا واقعہ ایران کا ہے، یہ سننا ہے۔ بیگم ناہید مرزا نے ایک شاہی ضیافت کا منظر یاد دلاتے ہوئے شہاب صاحب سے کہا کہ ان دعوتوں میں 2 جرنیل شاہ ایران کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اور یہاں دیکھو میجر کے رینک کا ADC ہمارے برابر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ ابھی تک وہی ذہنیت ہے۔ اس پر تم لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے۔ ایوب خان کی بتائی ہوئی اس وجہ پر اعتبار کیا جائے کہ اسکندر مرزا سازشوں پر اتر آئے تھے یا اسکندر مرزا کے جوابی الزامات پر، ان دونوں پر ہم غور کریں، دونوں کے دعووں میں اپنی جگہ پر وزن ہوگا، لیکن اصل وجہ یہی تھی کہ ایک میان میں 2 تلواروں کا رہنا اب ناممکن تھا، اس لیے کسی ایک کو جانا ہی تھا، اور جانا اسی کو تھا جس کے پاس طاقت نہیں تھی۔ سمجھ گئے؟ جس کے پاس طاقت نہیں تھی، اور طاقت کس کے پاس نہیں تھی؟ جی، پاکستان سے جلا وطنی کے بعد اسکندر مرزا نے اپنی بقیہ زندگی لندن میں گزاری۔ اسے 3000 پاؤنڈ سالانہ پنشن ملتی تھی، جس میں اس کا گزارا ممکن نہ تھا، لہذا اس نے ہوٹل میں ایک مینیجر کی نوکری کی۔ یہ پاکستان کا صدر ہے، آگے سنیں۔ تاہم ان کے ایرانی اور برطانوی دوست ان کی مالی اور معاشی مدد کرتے رہتے، جس کے باعث ان کی تنگ دستی وہ کچھ کم ہوئی۔ اپنی بیماری کے ایام میں اس نے اپنی بیوی ناہید مرزا سے مخاطب ہو کر کہا، ہم بیماری کے علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے مر جانے دو۔ اب نہیں تھے وہ اخراجات، پیسے نہیں تھے کہ مر جانے دو۔ 3 نومبر 1969 کو اس نے دل کے عارضے میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ آگے دیکھیں، صدر پاکستان آغا محمد یحییٰ خان نے ان کی میت پاکستان لانے اور یہاں دفن کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور ان کے رشتہ داروں کو بھی جنازے میں شرکت کرنے سے روک دیا۔ پھر جب یحییٰ خان مرا تو قبرستان میں لے گئے یحییٰ خان کی میت کو، تو وہاں پر قبر تیار نہیں تھی۔
یعنی ان کے گھر والے ایسے ہی ہوتے ہیں نا جرنیلوں کے، ان کو کہ پہلے بندہ جائے قبر تیار کرے. یہاں عام دیہاتیوں کو پتہ ہوتا ہے تو وہاں قبر ہی تیار نہیں تھی پشاور میں، وہاں پہ قدرتی طور پہ ایک اور شخص فوت ہوا تھا، اس کی قبر تیار پڑی تھی، اس کے لوائقین بیٹھے تھے. انہوں نے منت کی کہ صدر کی میت ہے، قبر تیار نہیں کی، مہربانی کریں. قدرتی طور پہ قبر وہ بڑے بندے کی تھی، وہاں پہ یحییٰ خان کو جو ہے وہ دفنایا گیا. پھر اسی طرح ہوتا ہے، اپنی قبر تیار نہیں تھی یحییٰ خان کی تو اس نے رشتہ داروں کو بھی منع کر دیا. ایرانی بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے، کیونکہ ناہید مرزا ایران کی تھی، خصوصی طیارے کے ذریعے، اور اس کے جو دو بھائی تھے، اس کے باپ اور چچا جرنیل تھے انگلینڈ کے، خصوصی طیارے کے ذریعے اسکندر مرزا کی میت تہران لانے کا حکم دیا. یہاں سرکاری اعزاز کے ساتھ اس کی آخری رسومات ادا کی گئیں. اس کے جنازے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی، جبکہ 1979 میں یہ خبریں بھی گردش کرتی رہی کہ ایرانی انقلاب کے بعد کچھ شر پسندوں نے سابق صدر پاکستان اسکندر مرزا کی قبر کو مسمار کر دیا اور بے حرمتی کی. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. پھر اسی طرح ہوتا ہے. کر لیں جو جنہوں نے پہلے کیا، جو آپ کر رہے ہیں کر لیں. آپ کو کہیں پہ عوام نظر آئے، عوام ان طاقتور لوگوں کے درمیان عوام کہاں ہیں، عوام کے لیے کیا کرنا ہے، عوام کی کیا حالت ہے، ابھی دیکھ لیں. پہلے والا ویلاگ سنیں، اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کے ساتھ ملا کر اس کو سنیں، تب آپ کو ساری کہانی سمجھ آئے گی، تب آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر پائیں گے. ہم انجانی اور ہم اس دلدلی منزل کی طرف کیسے پہنچے، تب آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو وسیع کر دے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.